बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे और जो डेली के लेक्चर्स हैं वो भी आप वॉच कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले वही इंस्ट्रक्शंस आपको देती चलूँ दोबारा से कि आप डेली का जो लेक्चर्स हैं वो वॉच करें और जो पहला काम है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो इस वीडियो के नीचे बेल आइकन होगा उसको आप क्लिक करें। इससे जो हमारा चैनल है बायोलॉजी का वो सब्सक्राइब हो जाएगा। तो इस तरह से आपको डेली की जो वीडियोस हैं, जो डेली वाइज लेक्चर्स हैं, आप रिसीव कर सकेंगे। दूसरी बात जो है वो ये है कि अटेंडेंस। हमारा जो डेली के लेक्चर्स होते हैं उनमें सबसे पहले जो कमेंट होता है उस कमेंट में जाके आपने अटेंडेंस अपनी मार्क करनी है। एक लिंक आ जाएगा, उस लिंक को आप क्लिक करेंगे, उसमें ऑप्शंस होंगी, मुख्तलिफ टॉपिक्स दिए गए होंगे। उस जिस टॉपिक का आपने लेक्चर अटेंड किया होगा उसको आप क्लिक करेंगे, उस पर अपना रोल नंबर और नेम एंटर करेंगे। इस तरह से आपकी जो अटेंडेंस है उस टॉपिक के हवाले से वो आपकी मार्क हो जाएगी। ये डेली की जो भी लेक्चर्स होंगे उसमें यही मेथड है अटेंडेंस का, ताकि जस्ट आप लेक्चर वॉच ना करें बल्कि अपनी अटेंडेंस भी मार्क करें। तो शुरू करते हैं हम अपना आज का लेक्चर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बिहेवियर। बिहेवियर के हवाले से है। तो सबसे पहले हम देखेंगे बिहेवियर है क्या। बिहेवियर इज़ द कलेक्शन ऑफ रिस्पॉन्सेज इज़ कॉल्ड बिहेवियर। मुख्तलिफ जो रेस्पॉन्सेज होते हैं उनका मजमूआ बिहेवियर कहलाता है। जो भी रेस्पॉन्स हम देते हैं, चाहे वो हमारी और किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में इंस्टिंक्ट हों, मीन्स उसको विरासत की तरफ से ही मिले हों, पैदाइशी तौर पर ही उसमें वो मौजूद हों, मुख्तलिफ ऐसे एक्शन जिससे वो किसी भी स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स कर सके, या वो अपने एनवायरनमेंट से, सोसाइटी से कुछ सीखे मुख्तलिफ एक्सपीरियंसेस करके। तो उसके हवाले से वो जो कुछ सीखता है उस हवाले से वो जो रिस्पॉन्स देता है वो भी हम बिहेवियर में पढ़ेंगे, उसके टाइप्स के हवाले से। या इसकी जो सेकंड डेफिनेशन है वो क्या है, रेस्पॉन्स दैट इज़ प्री डिटरमाइंड बाय द इनहेरिटेंस और एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस इज़ टर्म्ड एज बिहेवियर। ये क्या है, जो इसकी मेन डेफिनेशन है वो यही है, रेस्पॉन्स जो कि प्री डिटरमाइंड हो या इनहेरिटेंस से या एज अ रिज़ल्ट ऑफ एक्सपीरियंस, या तो उसे विरासत में मिले कोई भी जिससे वो किसी भी स्टिमुलस को रिस्पॉन्स कर सके, वो बिहेवियर होगा, या वो खुद अपने एक्सपीरियंस से सोसाइटी में रहकर एनवायरनमेंट में खुद को अडॉप्ट करके जो कुछ सीखता है जो ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या कहलाएगा, उसका बिहेवियर कहलाएगा। इस हवाले से इसकी टाइप्स हैं, टाइप्स भी इसी हवाले से हैं। टाइप्स ऑफ बिहेवियर। बिहेवियर इज़ डिवाइडेड इनटू टू मेन टाइप्स, इनेट बिहेवियर, लर्नड बिहेवियर। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इनेट बिहेवियर। इनेट बिहेवियर क्या है, इट इज़ द कलेक्शन ऑफ रिस्पॉन्सेज दैट आर प्री डिटरमाइंड बाय द इनहेरिटेंस ऑफ स्पेसिफिक नर्व और साइटोप्लाज्मिक पाथवेज इन मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब ये क्या है, रेस्पॉन्सेस का मजमुआ है दैट आर डिटरमाइंड बाय इनहेरिटेंस ऑफ स्पेसिफिक नर्व, जो कि या तो स्पेसिफिक नर्व में इनहेरिटेड होते हैं, मीन्स मौजूद होते हैं वो सारे रेस्पॉन्सेस, मीन्स वो पहले से ही मौजूद होते हैं उस ऑर्गेनिज्म में कि ये जो है उनका जो है रेस्पॉन्स, इन बिहेवियर्स का जो है रेस्पॉन्स देंगे, रिस्पॉन्स शो करेंगे, या उसके साइटोप्लाज्मिक पाथवेज में प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे ही क्यों प्रेजेंट होते हैं? स्पेसिफिक नर्व्स मीन्स आपने न्यूरॉन्स पीछे आप पढ़ चुके हैं, इम्पल्सेस के बारे में भी पढ़ चुके हैं। न्यूरॉन्स का आपने देखा होगा, उसका जो स्ट्रक्चर है उसमें मुख्तलिफ जो उसकी सेल बॉडी होती है, सेल बॉडी के अराउंड जो हैं डेंड्राइट्स प्रेजेंट होते हैं। वो हेयर लाइक, ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं वो डेंड्राइट्स प्रेजेंट होते हैं, और एक लंबा सा उसका एक पार्ट होता है जिसको एक्सॉन का नाम देते हैं, इलोंगेटेड पार्ट होता है। तो इनका क्या फंक्शन होता है, जो डेंड्राइट्स होते हैं वो मुख्तलिफ किस्म के उनको स्टिमुलाई को या क्या करते हैं, वो रिसीव करते हैं। स्टिमुलाई को जैसे वो रिसीव करते हैं, आगे स्टिमुलाई इम्पल्स की शक्ल में वो जैसे रिसीव हो जाती है तो वो ट्रांसमिट होती है थ्रू एक्सॉन। तो एक एक्सॉन से दूसरे सेल बॉडी की तरफ,
پھر اس کے بعد اس کے ایگزون سے تیسرے نیورون کی سیل باڈی کی طرف وہ جو ہے موو کرتی ہے. تو اس طرح سے جو ہے جہاں پہ بھی جس پارٹ پہ بھی انہوں نے رسپانس شو کرنا ہوتا ہے, اپنا ریفلیکس ایکشن شو کرنا ہوتا ہے, تو اس پوائنٹ پہ جا کے یہ جو ہے اپنا رسپانس شو کرتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے یہ جو رسپانسز ہیں وہ کہاں پہ پریزنٹ ہوتے ہیں, وہ کسی برین میں کسی اسپائنل کارڈ میں پریزنٹ نہیں ہوتے. دیز آر ناٹ دا کلیکشن آف کمپلیکس responses, but these are only simple responses that are only present on a specific nerve, on its axon or on its cytoplasmic pathways. یہ cytoplasmic pathways کیا ہیں, انہیں ڈینڈرائٹس کی بات ہو رہی ہے, انہیں ایگزونس کی بات ہو رہی ہے جن میں سائٹوپلازم پریزنٹ ہوتا ہے. تو ایک کے سائٹوپلازم سے دوسرے نیورون کے سائٹوپلازم تک اسی امپلس یا اسی اسٹیمولس کا جانا پہنچنا, تو ٹرانسمٹ ہونا, یہ جو ہے کیا کہلائے گا, انیٹ بیہیویئر میں آئے گا, جو کہ کیا ہے انہیریٹنس میں ہی پریزنٹ ہے. یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ وہ ہمارے لائف ایکسپیرینسز سے نہیں ہوتے, بلکہ ہمارے انہیریٹنس میں, ہماری وراثت میں ہی ملتے ہیں آرگنزم کو, تو وہ انیٹ میں آئیں گے. As a result of the built-in pathways, a given stimulus would produce invariably the same response. Means اب یہ کیا ہے, یہاں پہ دیکھیں invariably the same response. اسٹیمولس جتنا بھی ڈفرینٹ ہو, انویریبل ہو, لیکن رسپانس ان کا سیم آتا ہے, تو یہ انیٹ بیہیویئر ہوگا. اس میں ایگزامپل انہوں نے دی ہے, آل پلانٹ بیہیویئر از انیٹ. اب یہاں پہ آپ کو ایگزامپل دیتی چلوں, جیسے لائٹ ہے, لائٹ کی انٹینسٹی بہت زیادہ ہائی ہو تب بھی پلانٹ فوٹوسنتھسس ہی پرفارم کرتے ہیں, فوڈ میکنگ پروسیس ان کا ہوتا ہے, چلتا ہے. اگر لائٹ انٹینسٹی ڈم ہو, بہت کم ہو, تب بھی فوٹوسنتھسس چل رہی ہوتی ہے, وہ پروسیس چل رہا ہوتا ہے. مینز لائٹ کی انٹینسٹی جتنا بھی اس کی رینج ہو, بہت زیادہ ہائی ہو جائے, بہت زیادہ لو ہو جائے, میڈیم ہو جائے, لیکن پلانٹس فوٹوسنتھسس کا پروسیس اپنا وہی بیہیویئر شو کرتے ہیں, وہی رسپانس شو کرتے ہیں, انہوں نے فوٹوسنتھسس کرنی ہی ہے. تو مطلب ان کو اسٹیمولس جو ہے وہ کیا مل رہا ہے, ویریبل مل رہا ہے, ڈفرینٹ مل رہا ہے, لیکن وہ انویریبلی سیم رسپانس شو کرتے ہیں, بغیر چینج ہوئے وہ رسپانس سیم شو کرتے ہیں, فوٹوسنتھسس ہی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ انیٹ بیہیویئر میں آئے گا. اسی طرح ایک اور ایگزامپل دوں کہ ٹمپریچر کی بھی ہے, ٹمپریچر ہائی ہو جائے, لو ہو جائے, پلانٹ کی گروتھ بالکل سٹنٹ نہیں ہو جاتی, سٹاپ نہیں ہو جاتی, کچھ حد تک جو ہے وہ چلتی رہتی ہے. ہاں آپ کہہ سکتے ہیں واٹر سٹریس کی وجہ سے اس کی گروتھ پہ ایفیکٹ پڑتا ہے, اس کے علاوہ ٹمپریچر سٹریس ہوتی ہے, ہیٹ سٹریس ہوتی ہے, لیکن پلانٹ کی گروتھ مکمل طور پہ سٹاپ نہیں ہو جاتی. پلانٹ کی گروتھ جو ہے ایک خاص لیول تک وہ کنٹینیو رہتی ہے. سو دس مینس پلانٹ گروتھ ریسپانس از آلویز دا سیم, بٹ دا انوائرمنٹل پاتھ ویز اور فیکٹرز جو کہ ہوتے ہیں وہ چینج ہوتے رہتے ہیں. تو سو یہ جو ہے کس میں آئے گا, انیٹ بیہیویئر میں آئے گا. کچھ فیچرز پڑھتے ہیں, فیچرز آف انیٹ بیہیویئر. اس کے کیا کیا فیچرز ہیں, 2 فیچرز مین بتائے گئے ہیں. فرسٹ از دیز بیہیویئر پیٹرنز ہیو بین ڈیولپڈ اینڈ بین ری ڈیفائنڈ اوور مینی جنریشنز and their primary adaptive significance lies in their survival value to the species. ایک تو یہ بہت ساری جنریشنز میں جو ہے یہ پیٹرنز ری ڈیفائنڈ ہوتے ہیں, مطلب ڈیولپ بھی ہوتے رہتے ہیں. ایک تو بیہیویئرل پیٹرن سیم نہیں رہتے, اگر آپ سکسیسو جنریشنز میں دیکھیں تو مور ایڈوانسڈ ہو جاتے ہیں, ری ڈیفائنڈ ہو جاتے ہیں یہ جو ہیں بیہیویئرل پیٹرنز. تو اس کی ایگزامپل دوں, کہتے ہیں کہ آج کل کے مذاق میں کہتے ہیں آج کل کے جانور بھی بڑے چلاک ہو گئے. تو یہ اگر آپ آج کل کے جانوروں کو, اینیملز کو یا برڈز کو اگر آپ کمپیئر کریں پرانے جو ہے پچھلے وقتوں کے جو تھے, سینچریز کے جو تھے, ان سے کافی اڈاپٹیڈ ہو گئے ہیں. مینز بیہیویئر ان میں بھی انیٹ ہے. یہ بچوں کو کہتے ہیں آج کل کے بچے بڑے ذہین ہو گئے ہیں, چلاک کیوں ہو گئے ہیں, انیٹ بیہیویئر ان میں بھی, کیونکہ ان کو بھی وراثت سے ملا ہے. جو اس سے پچھلے تھے, پہلے پرانے وقتوں کے تھے, ان میں بھی وہ انیٹ بیہیویئر تھا. لیکن کہتے ہیں کہ اوور مینی جنریشنز انیٹ بیہیویئر بھی کیا ہوتا جاتا ہے, مور ڈیولپڈ اور مور ری ڈیفائنڈ ہوتا جاتا ہے. مور ری ڈیفائنڈ اوور سلیکٹڈ جنریشنز, یہ بڑھتا چلا جاتا ہے. اسی طرح ان کے جو کہتے ہیں سگنیفیکنس ہے وہ کیا ہے کہ صرف سروائیول ویلیو. اس میں آرگنزم جو ہے انیٹ بیہیویئر کو صرف یوز کس لیے کرتا ہے, اپنی سروائیول ویلیو کے لیے. مینز واکنگ, ٹاکنگ, ایٹنگ. تو اسی طرح موومنٹ اگینسٹ اینی سورٹ آف ڈینجر. تو یہ سارے سروائیول ویلیوز میں آ جائیں گے, صرف انہوں نے زندہ رہنے کے لیے ہی اپنے انیٹ بیہیویئر کو یوز کرنا ہے. ایک اور فیچر کیا ہے, مینز اس میں کسی قسم کی کمپلیکسٹی نہیں ہے, کسی قسم کا برین کا یوز نہیں ہے, کمپلیکس اس میں فیچرز اس کے نہیں ہیں, صرف انہوں نے اپنی سروائیول ویلیو کے لیے ہی انیٹ بیہیویئر کا یوز کرنا ہے.
Another feature کیا ہے, it is the economy it places on nerve pathways within multicellular organisms. چاہے organisms multicellular بھی ہیں, اس میں بھی nerve pathways ہی just use ہوتے ہیں, means اس کی economy جو ہے بہت کم یوز ہوتی ہے. since it does not depend on the higher center of the nervous system کا جو ہائر سینٹر ہے برین اسپائنل کارڈ اس پہ ڈپینڈ نہیں کرتا ٹوٹلی جو ہے. چاہے ملٹی سیلر آرگنزمز بھی ہیں, یہ کس پہ ڈپینڈ کرتا ہے, اونلی نرو پاتھ ویز پہ ڈپینڈ کرتا ہے. سو اس کی اکانومی کے لحاظ سے بھی یہ جو ہے لیس ایکسپینسو ہے, چیپ میتھڈ ہے, چیپ پے ہے آف بیہیویئر. سو دیز آر اٹس فیچرز. اب آتے ہیں اس کی ٹائپس کی طرف. ٹائپس آف انیٹ بیہیویئر. انیٹ میں اب کیا کیا آئیں گے, اس کی جو پہلی ٹائپ ہے اورینٹیشن. اورینٹیشن مینس کسی بھی اورینٹیشن نام سے ظاہر ہے ڈائریکشن, کسی بھی طرف جو ہے ڈائریکشن موو, کسی بھی اینیمل کا کسی خاص اسٹیمولس کی طرف موو کرنا, اسی کی ہی کی طرف اس کی ڈائریکشن ہو, اپنی اسٹیمولس کی طرف ہی ڈائریکشن ہو, یہ اورینٹیشن میں آئے گا. سیکنڈ ہے کائنیسس. کائنیسس کیا ہے؟ It is the behavior in which an organism changes the speed of random movements which help them to survive in the environment. اب یہاں پہ ہے چینجز دا اسپیڈ آف رینڈم موومنٹ. موومنٹس اس میں رینڈم ہے. رینڈم مینز اس میں کسی قسم کی ڈائریکشن نہیں ہے, اورینٹیشن نہیں ہے, بلکہ کیا ہے اس میں کائنیسس میں جو ہے رینڈم موومنٹ ہے. مینز اینیمل جا رہا ہے کہیں رینڈملی جا رہا ہے, اس کا کوئی انٹینشنلی نہیں جا رہا کسی بھی ڈائریکشن کی طرف, تو اچانک سے اس کو وہیں ہی ان کو اسٹیمولس مل گیا ہے جس کی ان کو ضرورت تھی, جس کو انہوں نے رسپانس دینا تھا. تو یہ کس میں آئے گا؟ کائنیسس میں آئے گا. ایگزامپل کیا ہے؟ دس ٹائپ آف بیہیویئر انیبلز پل بگز ٹو ریچ دا موئسٹ ایریا وچ از ریکوائرڈ فار دیئر لائف. پل بگز جو ہے کہتے ہیں رینڈملی ہی موو کر رہے ہوتے ہیں ڈرائی ایریا میں, تو ڈرائی ایریا جو ہے وہ ان کی تھرمو ریگولیشن کے لحاظ سے کے حوالے سے ان کے سروائیول کے لیے اچھا نہیں ہے, تو وہ ڈھونڈتے گھومتے پھرتے کسی موئسٹ ایریا میں آ جاتے ہیں. تو موئسٹ ایریا میں رینڈملی ہی ان کی موومنٹ ہوتی ہے, موئسٹ ایریا ہی ان کی لائف کے لیے ریکوائرمنٹ ہوتا ہے. تو اس طرح سے جو ہے ان کے رینڈم موومنٹ سے وہ خود کو انیبل کر سکتے ہیں سروائیو کرنے کے لیے. یہاں پہ ڈائیگرام میں دکھائے گئے کائنیسس ہے, پل بگز میں پل بگز ہی دکھائے گئے ہیں. یہ ڈرائی ہے کلائمیٹ ان کی. اب یہ سارے موو کر رہے ہیں کس کی طرف؟ ویٹ کی طرف موو کر رہے ہیں. تو یہاں پہ جو ہے تاکہ یہی ویٹ انوائرمنٹ چونکہ ان کو یہ کلائمیٹ ہی سوٹ کرتی ہے ان کے سروائیول کے لیے. سو دس از دا کائنیسس, دا رینڈم موومنٹ آف پل بگز. نیکسٹ از ٹیکسس. ٹیکسس کیا ہے؟ اب یہ بالکل اس کے اپوزٹ ٹرم ہے. ان کنٹراسٹ ٹو کائنیسس, ٹیکسس از اے ڈائریکٹڈ موومنٹ آئیدر ٹوورڈس اور اوے فرام اے اسٹیمولس. اب یہ جو ہے اسٹیمولس کی طرف ہوتی ہے یا اسٹیمولس کے اوے ہوتی ہے, مینز اس میں جو ہے ڈائریکشن کا یوز ہوتا ہے. سو ٹیکسس یہاں پہ دکھایا گیا ہے جیسے کہ ڈائیگرام میں دکھایا گیا ہے. ٹیکسس اس میں کیا ہے؟ ٹیکسز اس میں جو مدر ہے وہ کیا کر رہی ہے؟ اپنے بچوں کو جو ہے وہ فیڈ کرا رہی ہے. تو سب جو جتنے بھی اس کے آف اسپرنگز ہیں ان کا کس کی طرف ہے؟ ان کا رسپانس فوڈ کی طرف ہے سب کا. نیکسٹ از ریفلیکسز اینڈ انسٹنکٹس. یہ کیا ہیں؟ دیز آر ایکسٹریملی کمپلیکس بیہیویئرز اینڈ انکلوڈ بایولوجیکل ریدمز. اٹس لائک این انٹرنل ماسٹر کلاک دیٹ کوآرڈینیٹس دا ادر کلاکس ان یور باڈی. اب یہاں پہ بایولوجیکل ریدمس کی بات ہو رہی ہے. یہ بایولوجیکل ریدمس کیا ہیں؟ انٹرنل ماسٹر کلاک ہوتی ہے دیٹ کوآرڈینیٹس دا ادر کلاکس ان یور باڈی. مینز اب یہ کیا ہے؟ ہماری انٹرنلی ہماری باڈی کے ایک کلاک ہے جو کہ ہماری باڈی کے باقی کلاکس کو یا باقی سسٹمس کو جو ہے وہ مینٹین کرنا, ریگولیٹ کرنا. یہ بایولوجیکل ریدمس ہیں, ہماری انٹرنلی ہی ہماری باڈی میں ہوتی ہیں. اب انٹرنلی مینز اس کو کون کنٹرول کر رہا ہے؟ اس کو برین کنٹرول کر رہا ہے. انٹرنل ماسٹر مینز وہ کون ہے؟ وہ جو انٹرنل کلاک ہے جو کہ پوری باڈی کو ریگولیٹ کر رہی ہے, باڈی کی سب کلاکس کو کوآرڈینیٹ کر رہی ہے, وہ کیا ہے؟ برین ہے. مینز برین جو ہے باقی ساری باڈی کے جو آرگنز ہیں ایکٹیویٹیز ہیں ان کو کوآرڈینیٹ کر رہی ہے. تو بایولوجیکل ریدمس مینز یہ پورے جتنا بھی ہماری باڈی کے سسٹمز ہیں ان کو ریگولیٹ کرنا, وہ انٹرنل ماسٹر برین ہے. بایولوجیکل ریدمز اس میں آ جاتے ہیں. اس میں ٹیریٹوریل بیہیویئر آ جاتا ہے, کورٹشپ آ جاتا ہے, میٹنگ آ جاتا ہے, ایگریشن, الٹروئزم, سوشل ہیرارکیز اینڈ سوشل آرگنائزیشنز. اب یہ ساری ٹرمز جو ہیں یہ ڈیٹیل وائز آپ کو بتاتی جاؤں گی. ٹیریٹوریل بیہیویئر کیا ہے؟ اس میں جو اینیملز ہیں وہ اپنی ایک خاص حد بندی جو ہے ٹیریٹری جس کو کہتے ہیں وہ فکس کر لیتے ہیں. اس میں کسی اور اپنے سپیشیز کے ہی اپنے کسی اور انڈیویجول کو وہاں پہ آنے سے روکتے ہیں تاکہ وہ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ ان کی ہی ٹیریٹری ہے, یہ حد بندی ہے, وہاں پہ وہ کسی اور کو الاؤ نہیں کرتے آنے کے لیے.
تو مختلف وہ بیہیویئر شو کرتے ہیں. یہاں پہ دیکھیں ڈاگ جو ہے یورینیشن کر رہا ہے. یہ یورینیشن کیوں کرتا ہے؟ یہ جہاں پہ بھی جاتا ہے اپنے ٹیریٹری کے ہی حد بندی کے ارد گرد جو ہے یورینیشن کر لیتا ہے تاکہ جو ہے اپنے ہی جو علاقہ ہے یا ٹیریٹری ہے اس کو پہچان سکے اسی ہی یورینیشن کے فیرومون سے اور کسی دوسرے کو آنے سے بھی روک سکے. سو یہ اس کا جو ہے ٹیریٹوریل بیہیویئر ہے. نیکسٹ ون از میٹنگ. اس میں میٹنگ کرتے ہیں اینیملز مختلف, تو یہ بھی ریفلیکسز اور انسٹنکٹس میں آ جائے گا. نیکسٹ ون از کورٹشپ. کورٹشپ میں کیا ہوتا ہے, مختلف جو انڈیویجولز ہیں, مختلف اینیملز ہیں یا برڈز ہیں, وہ خود کو اس طرح سے کیا کرتے ہیں, گروم کر لیتے ہیں, ویل گروم کر لیتے ہیں ٹو اٹریکٹ اٹس پارٹنر. جس طرح سے یہاں پہ دکھایا گیا ہے, یہاں پیکاک ہے, پیکاک نے اپنے پر پھلائے ہوئے ہیں تاکہ اٹریکشن شو کرے. خود میں گرومنگ وہ شو کرتے ہیں یا ڈانسنگ کرتے ہیں تاکہ اپنے جو پارٹنر ہے اس کو اٹریکٹ کر سکیں فار بریڈنگ. الٹروئزم بھی اسی کا ہی ہے, ریفلیکسز کا ہی یہ ایگزامپل ہے, بیہیویئر کی ایگزامپل ہے الٹروئزم. الٹروئزم میں اس کو کیا کہتے ہیں, ہیلپ کرنا, دوسرے کی اثار کرنا, قربانی دینا یا ہیلپ کرنا. یہاں پہ دیکھیں ایک جو ہے اسپیرو کی ٹائپ ہے, یہاں پہ دیکھیں گر رہی ہے, یہاں پہ دوسری آئی ہے تو وہ اس کو جیسے حال پوچھ رہی ہو. یہاں پہ دیکھیں اب یہ چیخ رہی ہے, مینز دوسرے اسپیروز کو بلا رہی ہے, اور یہاں پہ ابھی تک بھی اس کا جو ہے ویٹ کر رہی ہے. مینز ان میں جو ہے ایک قسم کی اثار, قربانی یا ہیلپ کی جو ہے وہ بھی ہیلپنگ نیچر بھی ہوتی ہے ان میں. یہ الٹروئزم میں آئے گی. اچھا, الٹروئزم کی ایک اور جو اچھی ایگزامپل ہے وہ بھی آپ کو بتاتی چلوں, وہ کروز میں ہوتی ہے, جو کوے ہوتے ہیں ان میں ہوتی ہے. کوے اگر آپ نے دیکھا ہو اکثر کوئی بھی اگر ان کو خطرہ ہو پرندوں کو, کوئی بلی آ جائے, کسی بلی نے کسی پرندے پہ اٹیک کیا ہے تو فوراً سے کاں کاں کاؤ کی جو کوا ہے اس کی آواز آنا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ تاکہ یہ کیوں ہوتا ہے, تاکہ باقی سارے جتنے بھی برڈز ہیں وہ کانشیس ہو جائیں, وہ خود اپنی جو ہے پروٹیکشن کریں. تو ان کی پروٹیکشن کے لیے بعض اوقات کوا جو ہے وہ خود ہی اسی شکاری کا جو ہے شکار ہو جاتا ہے. تو مینز اتنا ان میں اثار و قربانی ہوتی ہے, الٹروئزم ہوتا ہے کہ وہ اپنی فکر یا پرواہ کیے بغیر باقی مختلف برڈز کو جو ہے پروٹیکشن کے لیے ہی ایک خاص قسم کی آوازیں نکالتا ہے. سو وہ بھی کس میں آ جائے گی, الٹروئزم میں آ جائے گی. نیکسٹ ون از سوشل ہیرارکیز. سماج بندی جو ہے وہ ہے اس میں اینٹس دکھائی گئی ہیں. اینٹس دیکھیں یہ جو ہیں ایک تو اس بیریئرز کو کراس کرنے کے لیے ایک دوسرے کی ہیلپ آؤٹ بھی کر رہے ہیں, ایک اوپر چڑھ رہی ہے, دوسری جو ہے اس کو نیچے چڑھا رہی ہے. تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا مختلف اینٹس جو ہیں کسی دیوار پہ بھی جب چڑھ رہی ہوتی ہیں تو ایک دوسرے کو بالکل اٹیچ ہوتی ہیں. تو وہ اٹیچ کیوں ہوتی ہیں, تاکہ وہ ایک گروپ کی شکل میں جو ہے اس دیوار پہ چڑھ سکیں, ایک دوسرے کو سہارا دیتے ہیں ایک دوسرے کو کسی بھی مینز پہاڑی پہ یا کسی بھی دیوار پہ جب چڑھتے ہیں. دوسرا یہ خوراک بھی دیکھیں, یہ خوراک بھی ایک ساتھ ہی جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں, اکٹھی کر رہے ہیں. وہ اس کی بھی آپ نے دیکھا ہوگا مختلف اینٹس کو کہ کوئی بھی اگر بھاری چیز انہوں نے اٹھائی ہوتی ہے تو 2-3 نے مل کے بھی اٹھائی ہوتی ہے وہ چیز. سو یہ ان میں سوشل ہیرارکی ہوتی ہے, سماج بندی ہوتی ہے. انہوں نے ایک ہی سماج میں, ایک سوسائٹی میں رہنا ہے, ایک دوسرے کی ہیلپ کرنی ہے. یہ بھی اسی ریفلیکسز میں ہی آ جائے گا. نیکسٹ ون از ایگریشن. ایگریشن بھی ایک بیہیویئر ہے اینیملز میں, یہ بھی انیٹ میں ہی آتا ہے. اس میں مختلف اینیملز ایک دوسرے پہ غصہ کرنا, چڑھائی کرنا, غصہ کرنا. تو یہاں پہ دیکھیں یہ سارے لائنز ہی ہیں, لیکن ایک ہی لائن کے اوپر ہی تینوں جو ہیں چڑھے ہوئے ہیں, ایک ہی کے اوپر ہی غصہ کر رہے ہیں. تو بعض اوقات یہ بھی سچویشن آ جاتی ہے, تو اس سے وہ بچ نہیں پاتا. وہ جو اینیملز ہیں وہ ان کے اگر اس میں آ جائے, جال میں آ جائے, تو ایگریشن بھی بعض اوقات شو کرتے ہیں. وہ بھی اسی ٹیریٹری کے حوالے سے انہوں نے اپنی حد بندی میں کسی کو نہیں آنے دینا. تو اس اگر حد بندی میں کوئی اور آ بھی گیا, اسی اسپیشیز کا چاہے ممبر ہو, تو وہ جو ہے ایگریشن شو کرتے ہیں. نیکسٹ انسٹنکٹس اینڈ لرننگ. ان میں ہم کمپیریزن دیکھیں گے کیا ہوتے ہیں. ڈارون واز دا فرسٹ ٹو پرپوز این آبجیکٹیو ڈیفینیشن آف انسٹنکٹس ان ٹرمز آف اینیمل بیہیویئر. ہی ٹریٹڈ انسٹنکٹس ایز complex reflexes made up of units compatible with the mechanism of inheritance and thus a product of natural selection that had evolved together with other aspects of life.
اس نے کہا کہ جیسے اس نے باقی اسپیکٹس کی آف لائف اسٹڈی کی ہے، اس نے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ جو انسٹنکٹ ہے، انسٹنکٹ بھی ایک کمپلیکس ہے، مختلف ریفلیکسز کا ایک کمپلیکس ہے. ریفلیکسز کیا؟ وہ جو ابھی آپ نے دیکھے ہیں مختلف بیہیویئر، جس میں آپ نے ایگریشن بھی دیکھا ہے، الٹروئزم بھی دیکھا ہے، اس میں آپ نے ہیرارکیز بھی دیکھی ہیں، تو سوشل ہیرارکیز بھی دیکھی ہیں. تو یہ مختلف کمپلیکسز ہیں، مختلف ریفلیکسز کا ایک کمپلیکس ہے، میڈ اپ آف یونٹس، مین یونٹس پہ مشتمل ہوتا ہے. وہ سارے کس کے پروڈکٹس ہیں؟ دیز آر آل دا پروڈکٹس آف نیچرل سلیکشن. ایک نیچرل سلیکشن کے مینس قدرت نے ہی ان کو سلیکٹ کیا ہے. کچھ ایسے اینیملز جو کہ ہر طرح سے انوائرمنٹ میں اڈاپٹ کرتے تھے، خود کو اڈاپٹ کر سکتے تھے، تو صرف وہی ہی سروائیو رہے ہیں، نیچر نے انہی کو ہی سلیکٹ کیا ہے. تو نیچرل سلیکشن کے حوالے سے جو آرگنزمز ہیں جن میں یہ انیٹ بیہیویئر ویل ڈیولپڈ تھا، ویل ڈیفائنڈ تھا، وہی ہی سروائیو کر سکے. مینز یہ بھی ایک نیچرل سلیکشن کا ہی پروڈکٹ ہے، انیٹ بیہیویئر. تو کہتے ہیں باقی اسپیکٹس آف لائف جو کہ ضروری ہوتے ہیں لائف کے حوالے سے، ان کے ساتھ ساتھ یہ بھی جو ہے نیچرل سلیکشن کے حوالے سے ہی ایوولڈ ہوئے یہ سارے آرگنزم جن میں ویل ڈیولپڈ انسٹنکٹ بیہیویئر تھا. Thus, instinctive behavior is a part of one's inherited structure by which the individual responses to a particular stimulus. Means یہ بھی individuals کا response ہے کسی خاص stimulus کی طرف. This response is similar in members of species. سپیشیز کے ممبر میں سملر بھی ہو سکتا ہے، یہ رسپانس جو ہے سب میں سملر ہوتا ہے. مینز اس کی ایگزامپل آگے بتائیے. آل اینیملز انہیریٹ سرٹن رسپانسز وچ اکوپ دیم ٹو لیو ہیونگ ایبلٹیز لائک واکنگ، موونگ، رننگ اینڈ ایٹنگ. ہم سب چلتے بھی ہیں، موو بھی کرتے ہیں، رننگ بھی کرتے ہیں، ایٹنگ بھی کرتے ہیں. تو یہ سارے رسپانسز ہمارے اندر پیدائش کے ساتھ ہی ہوتے ہیں، انسٹنکٹ ہی ہوتے ہیں. سو یہ سارے رسپانسز جو ہیں مختلف مینس ہم جو ہیں ایک ہی اسپیشیز کے جو ممبرز ہیں ہم سب میں سیم ہوتے ہیں. سو یہ انسٹنکٹ ہی ہوتے ہیں انڈیویجولس میں. نیکسٹ ون از ورک آف ارلی ایتھالوجسٹ. ایتھالوجسٹ کون ہوتے ہیں؟ پہلے تو یہ پتہ ہو. ایتھالوجسٹ وہ سارے سائنٹسٹ ہوتے ہیں جو کہ بیہیویئر کو اسٹڈی کریں، بیہیویئر کو، مختلف انڈیویجولس کے ان کو بیہیویئر کو اسٹڈی کریں، وہ ایتھالوجسٹ ہوتے ہیں. ارلی ایتھالوجسٹ یویکسکل نے 1934 میں اور لارنس نے 1935 میں کیا اس نے تھاٹ دیٹ اینیملز سم ٹائمز ریسپونڈ انسٹنکٹیولی ٹو اسپیسیفک ٹف آفن کمپلیکس اسٹیمولائی. کہتے ہیں بعض اوقات جو ہیں انڈیویجولس بہت ٹف اسٹیمولس کو بھی رسپانس کرتے ہیں، لیکن وہ بھی انسٹنکٹیو بیہیویئر کے ہی اکارڈنگ. مینس ہمیشہ آپ نے جیسے پیچھے دیکھا ہے، آپ نے یہ دیکھا ہے کہ ہمیشہ ان کے جو رسپانس ہوتے ہیں مختلف اسٹیمولائی سے وہ سمپل ہوتے ہیں، سب کے سیم ہوتے ہیں. لیکن کہتے ہیں بعض اوقات وہ جو ان کا رسپانس ہوتا ہے انڈیویجولس کا، وہ کمپلیکس اسٹیمولائی کے اگینسٹ بھی ہوتا ہے. وہ اسٹیمولائی ٹف بھی ہوتے ہیں، کمپلیکس بھی ہوتے ہیں، تو وہ ان کو بھی رسپانس دیتے ہیں اینیملز، لیکن انسٹنکٹیو میتھڈ سے ہی. مینز ان میں وہ بھی انہیریٹڈ ہی ہوتا ہے. تو وہ کون سے اسٹیمولائی ہوتے ہیں جو کہ اتنے ٹف ہوتے ہیں، کمپلیکس ہوتے ہیں؟ سچ اسٹیمولائی کیم ٹو بی کالڈ سائن اسٹیمولائی. ان کو نام دیتے ہیں وہ جو کمپلیکس اسٹیمولائی ہیں، یہ جو ٹف اسٹیمولائی ہیں، تو وہ سائن اسٹیمولائی یا سنگل سائن اسٹیمولس کہلاتی ہیں. سائن اسٹیمولس ہے کیا؟ A sign stimulus is a part of stimulus configuration and may be relatively simple part. ہے یہ کہ اسٹیمولس کا ہی کانفیگوریشن ہے، تھوڑا سا سمپل اس کا پارٹ ہے. ایگزامپل ہے جیسے فار ایگزامپل a male 3-spined stickleback fish has a characteristic red belly when in breeding condition. This is a sign stimulus that elicits aggression in other territorial males. یہ کہتے ہیں کہ ایک 3 اسپائنڈ ہوتے ہیں اس کی بیک پہ، اس لیے اس کو 3 اسپائنڈ اسٹیکل بیک کہتے ہیں. اس فش کی بیک پہ 3 اسپائنز ہوتے ہیں. تو اس فش میں کہتے ہیں اس کا بیلی جو ہے، جو اس کا پیٹ ہوتا ہے، مین باڈی ہوتی ہے، وہ ریڈ ہو جاتی ہے جب وہ بریڈنگ کنڈیشن میں ہو، تو تب یہ ریڈ ہو جاتا ہے. کیوں ریڈ ہو جاتا ہے؟ اپنا ایگریسو بیہیویئر دکھاتا ہے. دس از اے سائن اسٹیمولس. وہ سائن دے رہا ہے خاص، دیٹ شوز ایگریشن ان ادر ٹیریٹوریل میلز، تاکہ اس کی ٹیریٹری پہ، اس کی حد بندی پہ باقی میلز نہ آئیں. ان کو ایگریشن شو کرنے کے لیے وہ اس کا جو بیلی ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ ریڈ ہو جاتا ہے. تو یہ مینز ایک اس کا سائن ہے. وہ ایک اسٹیمولس اپنے بریڈنگ اسٹیمولس کو مینز ایک سائن دے رہا ہے ریڈ بیلی شو کر کے، تاکہ کوئی بھی میل اور آنا بھی چاہے تو وہ سمجھ جائے کہ یہ میل جو ہے اس کا جو بیلی ریڈ ہے، مینز یہ اگریسو سچویشن ہے، تو اس کو اس کی ٹیریٹری میں نہیں آنا چاہیے. So this is included under
سائن اسٹیمولس. ڈائگرام میں دیکھیں یہ جو ہے اس کا جسٹ ایک گرافک ویو ہے, اس کی سمجھیں آپ تھیوریٹک ڈائگرام ہے جس میں دکھایا گیا ہے یہ اس کا بیلی ریڈ شو کر رہا ہے, تو باقی دوسرا جو میل ہے وہ اس کی ٹیریٹری میں نہیں آ رہا. ایک تو یہ, اور یہ اس کا ریئل اس کی پکچر دکھائی گئی ہے, اس میں جو ہے یہ میل ہے یہاں پہ دکھایا گیا ہے, یہ اس کی فیمیل ہے, یہاں پہ اس کی جو ریڈش پارٹ دکھایا گیا ہے یہ اس کا سائن اسٹیمولائی ہے اگینسٹ ادر میلز, سو اونلی ان اسپیسیفک بریڈنگ کنڈیشن. نیکسٹ جو ایگزامپل ہے وہ ہے فیمیل ڈگر ویسپ. اب یہ کیا ہے, یہ کون سی بھیڑ ہے خاص فیمیل ڈگر ویسپ ہوتی ہے, اس کا ایک خاص قسم کے بیہیویئر ہوتا ہے. اب یہ اس کا بیہیویئر کیسے ہے, وہ بھی انسٹنکٹ ہے لیکن بہت اسپیسیفک ہے, بہت خاص ہے. آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے اس کا. انسٹنکٹ کین اکوپ این اینیمل وتھ سیریز آف ریسپانسز. بہت سارے ریسپانسز کو یہ جو ہے مینز اس میں جو اینیمل ہے بہت سارے ریسپانسز سے اکوپ ہوتا ہے. تو اس میں کیا ہے, دس از امپورٹنٹ فار اینیملز وتھ شارٹ لائف اسپینز اینڈ ود لٹل اور نو پیرنٹل کیئر. یہ صرف ان اینیملز کے امپورٹنٹ ہیں جن کا ایک تو لائف کا دورانیہ بہت شارٹ ہو, بہت چھوٹی سی زندگی ہوتی ہے, پھر وہ مر جاتے ہیں, اور نہ ان کو کسی بھی پیرنٹس کی کیئر, ظاہر ہے پیرنٹ کیئر بھی نہیں ہوتی, جب ان کی ماں ہی مر جاتی ہے تو پیرنٹل کیئر کوئی نہیں کرتا, تو ان کی مدر کی بہت لائف شارٹ سا لائف اسپین ہوتا ہے. تو اس لیے وہ جو انڈے سے جو نکلتے ہیں فیمیل ڈگر ویسپ تو وہ خود ہی اپنی پروٹیکشن کرتی ہے, نو پیرنٹل کیئر ہوتی ہے. لیکن ان میں بہت سارے سیریز آف ریسپانسز ہوتے ہیں. کیسے ہوتے ہیں, اگزامپل بتائیے. فیمیل ڈگر ویسپ جس کا سائنٹیفک نیم ہے ایموفیلا ایڈرینسی پریپیئرز اے نیسٹ پریپیئر کرے گی, کیچز کیٹرپلرز. ایک تو وہ اپنا گھونسلہ بناتی ہے, مختلف کیٹرپلرز کو کیچ کرتی ہے. مینس کیٹرپلرز کیا ہوتے ہیں, لاروی ہوتے ہیں مختلف برڈز کے, ان کو کیچ کرتی ہے, باہر سے اٹھا کے لاتی ہے, پھر ان کو اپنے کلز دیم بائی اسٹنگ, اپنے ڈنگ سے یا اسٹنگ سے جو ہے وہ اس کو کٹ کرتی ہے, مار دیتی ہے ان کیٹرپلرز کو. پٹس دیم ان نیسٹ, ان سب کو پھر اپنے نیسٹ میں جمع کرتی جاتی ہے ان کیٹرپلرز کو. لیز ایگز آن دیم, پھر انہی کیٹرپلرز کے اوپر ہی اپنے انڈے دیتی ہے. اینڈ دین کلوزز دا نیسٹ, پھر نیسٹ اپنا بند کر دیتی ہے تاکہ کسی قسم کا اس کو خطرہ نہ ہو, پریڈیٹر وغیرہ نہ آئے. آفٹر ڈوئنگ آل دس شی ڈائز. یہ سب کچھ کرنے کے بعد انڈے بھی اس نے دے دیے, وہ مر جاتی ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے, اب انڈے اس نے دے دیے. دا لاروی آفٹر ایمرجنگ فرام دا ایگز, اب اس کے ایگز سے بچے جب اس کے لاروی اپنے نکلتے ہیں, دے اسٹارٹ فیڈنگ آن کیٹرپلرز کلڈ بائی دیئر مدر. اب وہ اسی کیٹرپلر کو کھانا شروع کر دیتے ہیں جو اس کی مدر نے پہلے سے ان کے لیے مار کے رکھے ہوئے تھے. تو اس کی مدر نے وہ کیٹرپلرز کیوں مار کے رکھے ہوئے تھے, تاکہ وہ اس کی ان کے جو مینس اس کے اپنے جو لاروی جب نکلے انڈے سے تو وہ ان کیٹرپلرز کو ایز اے فوڈ یوز کرے, ان کو کھا سکیں, ان کو فوڈ کی کوئی تنگی نہ ہو, چونکہ ان کی مدر تو ویسے ہی مر چکی ہوتی ہے. سو دے اسٹارٹ فیڈنگ آن کیٹرپلرز. پھر وہ کیا کرتے ہیں, کیٹرپلرز کو کھانا شروع کر دیتے ہیں جیسے وہ انڈے سے نکلتے ہیں, کلڈ بائی دیئر مدر, جو ان کی مدر نے مارے تھے بیفور ڈیتھ. اینڈ گرو ٹو ڈگر ویسپ, پھر وہ بڑے ہوتے جاتے ہیں اور ڈگر ویسپ کی شکل میں دوبارہ اپنے اختیار کر لیتے ہیں. پھر وہ دوبارہ یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. آل دس از کمپلیٹلی ود ان فیو ویکس میں ہی سارا کچھ ہوتا ہے. مینز اس نے اپنا نیسٹ بنایا, اس نے انڈے دیے, کیٹرپلرز کو مارا, ان کو جمع کیا, نیسٹ بند کیا, پھر وہ مر گئی, پھر اس سے لاروی نکلے, انہوں نے ان کیٹرپلرز کو کھانا شروع کیا. تو یہ سارا پروسیس جو ہے کچھ ہفتوں میں مکمل ہو جاتا ہے. اینڈ از ڈن بائی انسٹنکٹس آف ڈگر ویسپ. سارا کس وجہ سے ہوتا ہے, انسٹنکٹس کی وجہ سے. مینز یہ بھی اس کے اندر پہلے سے موجود تھا, اس نے کسی بھی لائف ایکسپیرینس سے یہ چیز نہیں سیکھی, بلکہ اس کے اندر یہ چیز انسٹنکٹ تھی, پہلے سے اس میں موجود تھی. وچ میں بی ریسپونڈنگ ٹو پرسیپشن آف اے کیٹرپلر دا پاسبل سائن اسٹیمولس ان ڈفرنٹ ویز. تو یہ مینس کہ اس نے کیسے کیٹرپلرز کو اس نے رسپونڈ کیسے کیا, اس کو مارا. یہ اس کا ایک خاص سائن اسٹیمولس تھا کہ اب نے جیسے وہ کیٹرپلر کو مارتی ہے تو اس کا مطلب ہے اس نے اب اپنے انڈے دینے ہیں اور پھر اس کے بعد اس نے مر جانا ہے. تو یہ ایک اس نے جو ہے ایک خاص قسم کا اس کا کمپلیکس بیہیویئر تھا, لیکن وہ تھا کیا, انسٹنکٹ بیہیویئر تھا, جس میں وہ ساری تیاری کرتی ہے اپنے ایگ لے کرنے کے بعد اپنے بچوں کو فیڈ کرانے کے لیے. یہاں پہ اسٹیپ بائی اسٹیپ دکھایا گیا ہے, میں نے دکھانے کی کوشش تو کی ہے. اس میں کیا ہے, یہاں پہ دیکھیں فیمیل ڈگر ویسپ ہے, یہاں پہ یہ نیسٹ اپنا بنا رہی ہے. یہاں پہ دیکھیں کیٹرپلر ہے, یہ کیٹرپلر کو اس نے اٹھایا. پھر اس کے بعد دیکھیں یہاں پہ جو ہے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے خود کی. اب یہاں پہ جو ہے یہ اپنا نیسٹ کلوز کرنے جا رہی ہے. یہاں پہ جو ہے اس کے جو بچے ہیں وہ نکل رہے ہیں. مینز اب اس کے بچے ہوئے, پھر وہ بھی اس نیسٹ سے نکل رہے ہیں. سو یہ جو ہے اس کا لائف سائیکل تھا.
کس کا، فیمیل ڈگر ویسپ کا. سو یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا. امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر آپ نے واچ کر لیا ہے، پوری میری ویڈیو دیکھی ہے، تو ابھی ہی آپ نیچے لنک میں جائیں، کمنٹ میں میرا جو نیچے کمنٹ ہوگا اس میں آپ لنک کو کلک کریں، اپنا نیم رول نمبر انٹر کریں، اور جو بھی ٹاپک جو آج کا ہمارا بیہیویئر تھا اس کو آپ ٹک کریں. تو اس طرح سے آپ کی اٹینڈنس مارک ہو جائے گی. تو آپ نے اپنی اٹینڈنس مس نہیں کرنی. صرف لیکچر دیکھا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. میں بار بار یہی کہوں گی، آپ نے اگر لیکچر اٹینڈ کیا ہے تو آپ اٹینڈنس بھی لازمی مارک کریں. اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ڈیلی کی آپ کو جو ویڈیوز ہیں وہ ملتی رہیں. اوکے، نیکسٹ ویک تک پھر ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.